बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, आपका मरकज़ जमात इस्लामी के इस हफ्तेवारी प्रोग्राम में इस्तकबाल है। आपके इल्म में ये बात है कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से मरकज़ में ये हफ्तेवारी प्रोग्राम हम लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम भी ऑनलाइन ही प्रोग्राम हमारा चलेगा और आज हम जिनसे इस्तिफ़ादा करने वाले हैं मैं उनका तारुफ़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद रिज़वान, जो अकोला महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जो इस वक्त नागपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसमें आप प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और अपना एक देरीना ख्वाब लेकर के वो नागपुर में इस वक्त मुकीम है कि वो ब्रेनटेक एकेडमी के नाम से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर एक रिसर्च सेंटर वहाँ खोलना चाहते हैं। डॉक्टर रिज़वान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हैं। इससे पहले वो जज़ान यूनिवर्सिटी, जो सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी है, उसमें भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और उसके बाद हैदराबाद का सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, उसमें भी एज ए रिसर्चर अपनी खिदमत जो है वो दे चुके हैं। आज कोविड-19 के इस पीरियड में कि जिस वक्त हम लोग कई सारी तदाबीर और कई सारे एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम डॉक्टर मोहम्मद रिज़वान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि इस नए हालात में कोविड-19 की सूरत हाल में हम लोगों को किस तरह से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो डॉक्टर मोहम्मद रिज़वान का उन्वान है नए नॉर्मल ज़िंदगी के हालात और कोविड-19। आइए हम डॉक्टर मोहम्मद रिज़वान से इस पर उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु इल्ला इय्या क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यख़्शल्लाहि मिन इबादिहिल उलमाउ औ कमा क़ाल अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मोहतरम नाज़रीन, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज मरकज़ी हफ्तेवारी इज्तिमा के उस मौके से आप तमाम से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। मैं ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए। इससे कबल के हम अपने उन्वान लिविंग विद कोरोना द न्यू नॉर्मल की तरफ चलें, मैं इस बात को ज़रूरी समझता हूँ कि हम सब मिलकर इस बात का एतराफ़ करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे वो साथी जो तहरीक इस्लामी से वाबस्ता हैं और वो साथी भी जो तहरीक इस्लामी से वाबस्ता नहीं हैं लेकिन हमारे इस्लामी भाई और बहन हैं, जिन्होंने इस पूरी वबा में गैर मामूली जाँफिशानी, गैर मामूली जाँबाजी और गैर मामूली हिम्मत का सबूत देते हुए पूरे हिंदुस्तान में बिला तफरीक़ मज़हब व नस्ल रंग तमाम लोगों तक इमदाद पहुँचाई, राशन किट्स पहुँचाई, उनको दिलासा दिया और तो और उनके आखिरी रसूमात तक को अदा करने में मदद की। हम सब अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ने अपने रसूल के वास्ते से हमसे जो तमाम वादे किए हैं, इनके इनामात के सिलसिले में अल्लाह ताला हमारे उन तमाम साथियों को उन इनामात से ज़रूर नवाजें। मोहतरम नाज़रीन, अब हम जिन हालात में हैं उसके एतबार से हमारे नाज़रीन तमाम जानते हैं कि करोना वायरस की तादाद, उनसे मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है, नए नए पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और एक अजीब किस्म का माहौल हर तरफ बना हुआ है। इन्फोडेमिक इसको ताबीर किया गया था, है ना। बहुत सारे नाज़रीन हमारे इस इस्तिलाह को जानते हैं कि पहली बार इंसानी तारीख़ में ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी सतह पर इतनी इंफिजार मालूमात का ऐसा एक माहौल बना है जिसमें सही और गलत और दीगर चीज़ों की तफरीक करना मुश्किल होगा। कोरोना वायरस, लिविंग विद कोरोना वायरस द न्यू नॉर्मल एक दिलचस्प मौजू बन रहा है तमाम ही दुनिया में, और मैं भी यहाँ पर 8 डोमेन, 8 एस्पेक्ट पे आपसे इसके ताल्लुक़ से बात करूँगा और हम कोशिश करेंगे कि इन 20-25 मिनटों में किसी खातिर ख्वाह माइंडसेट पर पहुँच पाएँ और एक हमारा नैरेटिव बने जिसके ज़रिए से हम लिविंग विद कोरोना द न्यू नॉर्मल में एक मुस्बत अंदाज में मूव कर सके। तो मोहतरम नाजरीन, कोरोना से मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है, कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की इस वबा से एग्जिट होने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि वैक्सीन आ जाए और हम तमाम लोगों को वैक्सीनेट कर दें और फिर कोरोना वायरस जो है मुतासर करने की क्षमता हमको नहीं रखेगा।
دوسرا یہ کہ بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوں، جن کی قضا اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور جو ہرڈ امیونٹی جو ہے آ جائے گی۔ اب دونوں یہ جو راستے ہیں، یہ جو دو راستے ہیں، یہ دونوں راستے مستقبل قریب میں، نزدیک کے مستقبل میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ویکسین کے سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ بات واضح نہیں ہے کہ ویکسین کب تک آئے گی، ہے نا۔ ہرڈ امیونٹی کے سلسلے میں جتنے میتھمیٹیکل ماڈلز ہیں ان کی اپنی مسائل ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں۔ تو یہ ویکسین ہرڈ امیونٹی کے سلسلے میں، ہرڈ امیونٹی کب آئے گی اس سلسلے میں بہت واضح ہمارے پاس ایکسپرٹس کی کوئی ڈیٹس یا ڈیڈ لائنس نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اس وائرس کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس پہ بہت زیادہ بحث اور مباحثے جاری ہیں۔ خود تحقیقی حلقوں میں بھی یہ کافی ریسرچ اس پہ جاری ہے۔ تو ناظرین، ہم یہ سمجھیں کہ کرونا وائرس کا جو نیو نارمل ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے جس کے ہم عادی ہیں، اور اس کے بہت سارے امپیکٹ بھی ہیں۔ جیسے نیو نارمل کی جیو پالیٹکس جو ہے، کرونا وائرس کا نیو نارمل کی جو جیو پالیٹکس ہے وہ بالکل الگ ہوگی۔ اکنامیکل نیو نارمل میں اکنامیکل ایکٹیویٹیز بھی بالکل الگ انداز سے پروجیکٹ ہو رہی ہیں۔ سوشل آسپیکٹ ہیں اس کے، سائیکولوجیکل آسپیکٹس ہیں، فزیکل آسپیکٹس ہیں اور ایڈوکیشنل آسپیکٹس ہیں۔ اس طریقے سے یہ 6 یا 8 ایسے پہلو ہیں جو نیو نارمل میں بالکل الگ ہوں گے ان کن چیزوں کے مقابلے میں، کن چیزوں کے کمپیریزن میں، جیسے کہ ہم آج تک تھے۔ تو جیو پالیٹکس یا بہت بڑے بڑے اکنامیکل آسپیکٹ پہ میں تھوڑا سا ہم لوگ کم فوکس کریں گے۔ ہم بات کریں گے ان چیزوں کی جو ہم سے ریئلی وابستہ ہیں، ہم سے ڈائریکٹلی، یعنی جن کا ہم سے ڈائریکٹلی واسطہ ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایڈوکیشن کو لے لیجیے۔ ہم سب لوگ کلاس روم ایڈوکیشن کے عادی ہیں، ہے نا۔ ہوم اسکولنگ کے اور آن لائن اسکولنگ کے بہت کم تصورات اب تک ہندوستان کے طول و عرض میں پائے جاتے تھے۔ اس کی اپنی وجوہات ہیں، لیکن اب جو نیو نارمل ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ کیا ہم جیسے کہ عمومی طور پر ہمارے پرائیویٹ اسکولز کا حال ہے، ایک ایک کلاس روم میں، جو ایوریج پرائیویٹ اسکول ہے، ایک ایک کلاس روم میں 60 بچے ہم بٹھاتے تھے اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا کوئی ریشو نہیں تھا۔ نیو نارمل میں یہ کیسے رہے گا؟ یہ سبھی لوگ سوچ رہے ہیں، کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے، لیکن کیسے رہے گا؟ کئی لوگ ہوم اسکولنگ اور آن لائن ایڈوکیشن کے لیے، آن لائن ایڈوکیشن کے اپنے مسائل ہیں، وہ بھی ایک بات ہے جس کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو ایڈوکیشنل کا نیو نارمل کیسا ہے؟ ہائر ایڈوکیشن میں ہم سمجھتے تھے کہ کلاس روم ایڈوکیشن ہی سب سے امپورٹنٹ ہے، تو آن لائن یا ڈسٹینس ایجوکیشن کو ہم نیچے کی طرف دیکھتے تھے، بلکہ بہت سارے گلف کنٹریز نے تو ڈسٹینس ایجوکیشن کی ڈگریاں ہی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب دیکھیں گے آپ نیو نارمل میں کہ ڈسٹینس ایجوکیشن اور آن لائن ایڈوکیشن پہ نئے پیراڈائم ڈیولپ ہوں گے۔ آلریڈی ہارورڈ کے کچھ سیمینار سننے کا موقع ملا، ویبینارز، اس میں لوگ آلریڈی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آن لائن ایڈوکیشن ریولوشنائز کر سکتی ہے نیو نارمل میں ہائر ایڈوکیشن کو خاص طور پہ۔ اسی طریقے سے بہت سارے مباحث یہ بھی شروع ہوئے ہیں کہ کیا اتنے چھوٹے چھوٹے ٹاڈلرز اور 3rd اور 4th کے بچوں کو اور 2nd کے بچوں کو آن لائن ایڈوکیشن دینا چاہیے؟ کیا اس سے ان کی آنکھوں پہ اثر پڑے گا؟ ان کی لہروں سے جو وہ طیف ہوتا ہے، جو شعاعیں ہوتی ہیں موبائل کی یا ڈیوائسز کی، اس سے کیا اثر پڑے گا؟ تو یاد رکھیے کہ نیو نارمل میں ہم کو انٹرسیکشنالٹی پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا، یعنی ہم سیکشن وائز چیزوں کو انالائز کریں رادر دین سب کچھ جنرلائز کریں۔ اس پینڈیمک میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، خاص طور پر انڈر ڈیولپ کنٹریز میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں، کہ انٹرسیکشنالٹی کو بہت کم فوکس کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ ابتدا میں اگر آپ فالو کریں تو پورے 7 اسٹیٹس میں 80% کرونا کے کیسز تھے، لیکن جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا تو پورا کا پورا بند کر دیا، ہے نا۔ تو ہم انٹرسیکشنالٹی کو نہیں ایڈریس کر پائے، اور انٹرسیکشنالٹی سائنس کی ایک ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ہم کو چیزوں کو انٹرسیکشنالٹی کے اسکیل پہ دیکھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ جانتے ہیں کہ اشکنازی جیوز ایک کمیونٹی ہے، وہ ایک خاص قسم کی ٹیوبرکلوسس کے لیے زیادہ پرون ہے دوسرے کمیونٹیز کے مقابلے۔ تو چونکہ ہم جینیٹکلی چونکہ ہم جینیٹکلی بہت ڈفرینٹ ہیں، ہر سیکشن، ہر گروہ، ہر قوم، تو وائرس بھی جینیٹکس اور وائرس کا براہ راست رشتہ ہے، کیونکہ ہماری امیونٹی بھی میں سب سے اہم پارٹ جینیٹکس کا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے انٹرسیکشنالٹی پہ فوکس کرنا چاہیے سبھی آسپیکٹ میں۔ تو ایڈوکیشن کے آسپیکٹ میں ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ جو بہت ہی اہم ہیں ان کو ہم آن لائن کر سکتے ہیں، جو ہمارے مڈل کلاس کے یا لوور کلاس کے بچے ہیں ان کو ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ آپ انٹروڈیوس کریں، پیرنٹس ہوم اسکولنگ کریں،
जो बीच का सेक्शन है उसके लिए हम होम वर्क दें, प्रोजेक्ट बेस्ड या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के। ऐसे बहुत सारे तजर्बात ऑलरेडी केरला वगैरह में भी शुरू हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी शुरू हुआ है एक तजर्बा, तो इसको भी हमको देखना होगा। तो न्यू नॉर्मल में एजुकेशन का सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट होगा। सोशल एस्पेक्ट न्यू नॉर्मल का बहुत अहम है। देखिए, हम सब जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, हमको ये कहा गया कि भाई बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए, कुछ मत कीजिए वगैरह वगैरह। तो आप जानते हैं कि जब भी एपिडेमिक्स या पैंडमिक्स आती हैं तो ये वबाओं के ताल्लुक से जो मालूमात होती है, साइंटिफिक मालूमात और वो सिक़ह मालूमात हमारे पास बहुत कम होती है, और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए वक्त लगता है ना। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ों में गुलू हो जाता है। लेकिन जब एक कंसिडरेबल टाइम पीरियड गुजर जाता है और हमारे पास डेटा आना शुरू हो जाता है, तो हमको चाहिए कि हम न्यू नॉर्मल के लिए तैयार रहें, चेंज होने के लिए, एग्जिस्टेड डोगमास से आगे आने के लिए। वो चीज़ें जो पहले हाइपोथेटिकल थी वो अगर रियल हो गई तो उनको अपना लें, जो हाइपोथेटिकल थी लेकिन अभी भी हाइपोथेटिकल ही हैं उनको छोड़ दें। तो अब जैसे सोशल एस्पेक्ट में बहुत अहम है, बहुत सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने सवालात किए कि क्या मुलाकात कर सकते हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इज्तिमा मुनक्किद कर सकते हैं, क्या क्लाइंट्स के साथ बातचीत हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि ऑलरेडी जो कुछ शुरू होना है वो तो हो गया है, लेकिन जो स्टिग्मा है वो भी अभी बाकी है। तो ये समझने की बात है कि दो एक्सट्रीम हो गए हैं, तो इन दो एक्सट्रीम के बीच की रास्ता हमको निकालना है। एक एक्सट्रीम है जो बहुत चल रहा है, वो ये कुछ नहीं है, ये तो एक फ्लू लाइक वायरस है, इससे ज़्यादा लोग एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं या ट्यूबरक्लोसिस में मर जाते हैं या फला। बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन एक्सीडेंट में मरना, उसके लिए हिफाजती तदाबीर अख्तियार करना हमारे हाथ में है, लेकिन वायरस कब, कैसे और क्यों इन्फेक्ट करेगा ये हम नहीं जानते। ये बहुत मुश्किल है बायोलॉजिकली उसको असरटेन करना, इसीलिए उसकी ज़्यादा एहतियात की जाती है। एक एक्सट्रीम ये भी है, लोग कह रहे हैं कुछ नहीं होता है, आप इसको जैसे नॉर्मल लाइफ है बिल्कुल शुरू हो जाए, जैसा चल रहा था वह चल दे, ये एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम ये है कि नहीं, या आपने वो फेक न्यूज़ में सुनी कि 2 साल तक ट्रैवल ना करें, कहीं जाए ना, बाहर ना निकलें वगैरह वगैरह। ये दो एक्सट्रीम के बीच के दरमियान की राह हमको चूज करनी है। और ये दरमियान की राह क्या है? वो ये है कि हम अपनी तमाम तर एहतियात के साथ जो अपनी नॉर्मल सोशल लाइफ है उसको शुरू करें। इसमें 2-3 पहलू अहम है। नंबर 1, ये ख्याल रखें कि अगर कोई जुकाम खांसी सर्दी से मुतासिर है तो उस घर की विजिट या वैसे लोगों से ना मिले, नंबर 1। नंबर 2, कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के मेजर्स जहां जहां अप्लाई किए जा सकते हैं वहां करें। मसलन बाजार ऐसे वक्त में न जाए जबकि भीड़ हो, बाजार जाते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, राइट। और भी इस तरह की जो उस तदाबीर बताई जा रही है, उन सब तदाबीर को हम इख्तियार करें। ये सोशल के ताल्लुक से इज्तिमा अगर मुनक्किद करना है तो हम डिस्टेंस के साथ बैठें। अच्छा, जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, और फिलवक्त वल्नरेबल ग्रुप एल्डरली है, और वो लोग हैं यानी बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग, 55-60 के ऊपर के लोग, और वो लोग हैं जो किसी न किसी बीमारी से जैसे जूझ रहे हैं, जैसे हाइपरटेंशन है या डायबिटिक है या इस तरीके से, उनको हमको प्रोटेक्ट करना है, उनको हमको प्रोटेक्ट करना है। तो ये चीज समझते हुए हमको सोशल डिस्टेंसिंग के एस्पेक्ट को अमल में लाना है। और न्यू नॉर्मल में ये जरूरी होगा, मास्क जैसे जरूरी है, तो अब एक आप मास्क फेस के साथ जो है न्यू नॉर्मल है, लोग कह रहे हैं ना, तो जहां जहां मास्क पहनना जरूरी है और जिस स्पेसिफिकेशन के मास्क हो वो पहने। लोग इसमें भी गुलू का शिकार हो गए। जो H1N1 मास्क हैं, जो कि बहुत ही यानी जो मेडिकल केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनके लिए बने, वो लगा के घूम रहे हैं लोग, उससे जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन में इशू होता है। तो एक नॉर्मल मास्किंग जैसे होती है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस दी गई है उसके हिसाब से करें। तो सोशल का ये एस्पेक्ट हो। एक सबसे अहम एस्पेक्ट साइकोलॉजिकल है। देखिए ये वायरस जब तक रहेगा, जब सिस्टम में हमारे इंसानी निजामात में, यानी वो जब तक रहेगा जब तक कि या तो हर्ड इम्यूनिटी हम अक्वायर ना कर ले या वैक्सीन आ जाए। तो इस सूरत में हमको ये करना है कि हमारी साइकी जो है स्ट्रांग रहे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझ तक फोन आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार हो गए, बहुत सारे लोगों को पैरानोया हो रहा है, बहुत सारे लोगों को ये जिसको हम लॉकडाउन फटीग कहते हैं, लॉकडाउन फटीग हो रहा है। बहुत सारे मसाइल का शिकार जो है लोग हो रहे हैं। तो हमारी साइकी को हमको बैलेंस रखना है, और मोमिनीन के लिए तो कोई मसला ही नहीं है। हम कदर अल्लाह पे यकीन रखते हैं, कदर पे यकीन रखते हैं, तो हमारी नफ्सियात को हमको बैलेंस रखना है। लेकिन नफ्सियात की ये बैलेंसिंग हमको लापरवाह ना बना दे, इस बात का भी ख्याल रखना है ना, कि नफ्सियात की ये बैलेंसिंग हमको लापरवाह ना बना दे। जो एहतियाती तदाबीर है उसके बाद अल्लाह पर यकीन हमको रखना है, और यही बात हमको हमारे डाउन में परकुलेट करना है। यानी वो लोग जो हमसे मशवरा करते हैं,
ہم سے بات چیت کرتے ہیں، ہم سے رہنمائی چاہتے ہیں، ان کو ہم بتائیں کہ اپنی نفسیاتی اعتبار سے مضبوط رہیں۔ دیکھیے نفسیات کا یعنی اسٹریس کا براہ راست تعلق امیونٹی سے ہے، اور میں آپ کو یہاں ایک اور بات واضح کر دینا چاہوں گا کہ امیونٹی بوسٹرز کے نام پہ جو کچھ ہے سائنٹیفکلی انویلڈ ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی سائنٹیفک تحقیق ہماری نظروں سے نہیں گزری جس میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہو کہ امیونٹی کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے۔ امیونٹی یا تو آپٹیمم ہوتی ہے یا سب آپٹیمم ہوتی ہے۔ سب آپٹیمم کب ہوتی ہے؟ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں، جب آپ نیند نہیں لیتے ہیں، اور جب آپ کے اندر جو نیوٹریشنز ہوتے ہیں اس کی کمی ہو جاتی ہے، یہ تین چیز۔ اور چوتھا سب آپٹیمم اس وقت ہوتی ہے جب آپ جینیٹکلی پری ڈسپوز ہوتے ہیں، یعنی آپ کی جینیاتی اعتبار سے آپ کے ماں باپ کے ذریعے سے جو جینز آپ کے اندر آئے ہیں ان میں کہیں کچھ کمی ہوتی ہے۔ ان چار چیزوں کے علاوہ کوئی بھی ہرب، کوئی بھی شرب، کوئی بھی وٹامن سی امیونٹی پہ ایفیکٹ نہیں کرتا ہے۔ ہاں آپٹیمم اور سب آپٹیمم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نفسیات کا براہ راست تعلق اسٹریس سے ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اس لیے اسٹریس نہ لیں، اور مومن کے لیے بہت آسان ہے اسٹریس نہ لیں۔ خودکشی کے رجحانات جو بڑھ رہے ہیں اور بڑھیں گے ابھی، اور دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کہ اگلا ویو اور لیدل ہو، اور یہ ویو آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں آئے گا ہی، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے میتھمیٹیکل ماڈل کرونا وائرس کو لے کر فیل ہو رہے ہیں، اور یہ بالکل طبیعی ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میتھمیٹیکل ماڈل غلط ہے، نہیں۔ جب بھی کوئی نیا وائرس آتا ہے اس کے میتھمیٹیکل ماڈلنگ کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے ساری چیزیں کرنا، کیونکہ سائنس بھی انسانی کرتے ہیں، یہ بات سمجھ لیجیے۔ تو میتھمیٹیکل ماڈل غلط ہو سکتے ہیں، تو اس موقع سے ہماری نفسیات جتنی اسٹرانگ رہے گی ہم اتنا جو ہے بہتر طریقے سے نیو نارمل کو گزارا کر سکیں۔ نیو نارمل کا ایک آسپیکٹ فزیکل بھی ہے اور ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹڈ ہے۔ فار ایگزامپل بہت سارے لوگ، اب تو خیر واضح ہوگی بات کہ بھئی ہاتھ ملانا چاہیے نہیں سی دیکھیے، اگر ہاتھ نہیں ملا رہا ہے تو کیا گیسچر ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر ایریا کے اعتبار سے آپ گیسچرز ڈیوائس کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، ہے نا۔ تو فزیکل آسپیکٹ میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے جو بھی گیسچرز ہم سمجھ لیجئے بنائیں گے اس کو ہم کو فالو کرنا ہوگا۔ باہر نکلنے کے سلسلے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر مت نکلیے، کچھ مت جائیے، حالانکہ فیئر سائیکوسس کم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے پوری دنیا میں جو اس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ مارننگ واک کو جاتے ہیں انہوں نے مارننگ واک کو جانا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ بس مارننگ واک میں یہ دیکھیں کہ اگر زیادہ لوگ بھیڑ بن رہی ہے تو فاصلہ بنا لیں اور اپنی چہل قدمی آپ کر سکتے ہیں۔ میرے حساب سے جو ولنریبل گروپ ہے اس کو تھوڑا سا بھی اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے بھی جو بغیر کسی کوماربیڈیٹی کے ہیں، یعنی 50 55 60 کے اوپر ہیں، لیکن ان کو کوئی بی پی نہیں ہے، کوئی ہائپر ٹینشن نہیں ہے، کوئی دوسری بیماری نہیں ہے، تو وہ لوگ مارننگ واک کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اور دوسرے جو نارمل فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو شروع کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ایکسرسائز بھی امیونٹی سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، جیسے کہ ایک بہت اچھے کینسر بایولوجسٹ ہیں، کل ان سے بحث ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ محض آخرت کا یا مطلب محض ایمان بالغیب اور محض جو ہے سائیکولوجی آپ کو یہ فیئر سائیکوسس سے نکلنے کے لیے پورے ہتھیار فراہم نہیں کرتی۔ میں نے بہت ان سے ادب کے ساتھ اس سے اختلاف کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان بالغیب، ایمان بالقدر اور اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین، اور اس کے ساتھ تمام تر احتیاطی تدابیر، یہی اس وائرس سے نارمل ایگزٹ کا راستہ ہمارے لیے بنا سکتی ہے۔ ورنہ لوگ جو ہے فیئر سائیکوسس کے شکار ہو رہے ہیں۔ ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ جب تک کوئی ڈرگ آ نہ جائے تب تک جو ہے فیئر سائیکوسس نہیں جائے گا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ڈرگ جب آ بھی جا رہا ہے، جیسا ابھی ڈیکسامیتھاسون کے سلسلے میں، یہ بھی ایک اچھی بات ضمن آ گئی، ڈیکسامیتھاسون کے سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 1/5 آف دا ٹوٹل جن پہ ریسرچ کی گئی ان تمام پیشنٹس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی اچھے اس میں رزلٹ دی۔ لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ یہاں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ بہت چھوٹی اسٹڈی ہے، ابھی ہمارے پاس ڈیٹا آنا شروع ہوا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے پینڈیمکس میں کہ ڈوبتے کو تنکے کے سہارا والی بات ہوتی ہے کہ ہم کو ذرا کچھ ملتا ہے تو ہم اس کی طرف لپک لیتے ہیں، اور پھر کنسپیریسی تھیورسٹ بھی اسی کو لے کر کے اپنی دکان چمکاتے ہیں۔ دیکھیے ڈیکسامیتھاسون ایک اسٹیرائڈ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سارے اسٹیرائڈ اندھیرے میں چلائے ہوئے تیر ہیں۔ سارے اسٹیرائڈز وہ جب لگ جاتے ہیں تو وہ اس کو اسی لیے ان کو میریکولس ڈرگ کہا جاتا ہے سائنٹیفک، اس میں میریکولس ڈرگ ہے، یہ معجزاتی دوائیں ہوتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ اچھا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اٹلی اور UK کے پیشنٹ پہ کام کرے، ہو سکتا ہے ہندوستان کے پیشنٹ پہ کام نہ کرے، حالانکہ ایسا کم ہوتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ہم امید تو رکھیں گے، کیونکہ امید جو ہے وہ جیسے کیا کہ بھئی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، مسلمانوں کا تو خاصا ہے،
لیکن اس امید کے سہارے ہی ہم سارا محل کھڑا کر لیں گے اور اس کے بعد جب یہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو لوگ سائیکوسس کے شکار ہو جاتے ہیں، ویسا نہیں ہوتا۔ تو یہ فزیکل آسپیکٹ سے بھی ہم کو سمجھ لیجئے نیو نارمل میں بالکل الگ طریقے کا فزیکل وہ ہوگا۔ اچھا، اس کا ایک بالکل چھوٹا سا ہلکا سا پہلو ہے، لیکن اس کو بیان کر دینے میں میرے خیال سے حرج نہیں ہے۔ دیکھیے دھیرے دھیرے دنیا جو ہے اسلام کی اس سادگی کی طرف آ رہی ہے، سمجھ لیجیے۔ دیکھیے اسلام میں نکاح، اجتماعی تقاریب یہ بے پرتکلف نہیں ہوتی تھی، بے تکلف اور سادہ ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول کی مجالس دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول کے ذریعے پڑھائے گئے نکاح دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول کے ذریعے منائے گئے جشن دیکھ لیجیے، وہ بڑے سادہ اور بے تکلف ہوا کرتے تھے۔ اور پھر پوری دنیا میں الگ الگ آپ جانتے ہیں ویڈنگز میں ہونے والے خرچے، ویڈنگز کے سٹیج سے لے کر ہر چیز جو بھی آپ جانتے ہیں۔ تو یہ جو فزیکل آسپیکٹ ہے اس نے اسلام کی سادگی کو میں سمجھتا ہوں، حالانکہ تھوڑا سا موٹی موٹی چیز ہے لیکن اس نے اس کو واضح کیا ہے۔ تو نیو نارمل ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی ویکسین نہ آئے یا ڈرگ، تو ہم نیو نارمل میں فزیکل نیو نارمل جو ہوگا اس میں سادگی اور بے تکلفی جو اسلام کا خاصہ ہے وہ آ سکتی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ ہم اس کو نیگیٹو میں لیں، ہم اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں تو ہم کو ایسی سادگی بتایا تھا کہ مختصر لوگ ہوں، سب سے اچھا نکاح ہوا ہے سب سے کم خرچ ہو، ہے نا۔ تو کرونا کے نیو نارمل نے تو فزیکل آسپیکٹ میں یہ آپ کو مجبوری کر دیا، اس کو سوشل آسپیکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے۔ تو محترم سامعین، یہ جو پورا سمجھ لیجئے سیناریو نیو نارمل کا ہے، جس میں جیو پولیٹیکل، اکنومیکل، سوشل، سائیکولوجیکل، فزیکل اور ایڈوکیشنل، یہ 6 پہلو پر ہم نے مختصراً کچھ بات کی ہے۔ اب اگر آپ اس کو محسوس کر سکیں کہ یہ جو پورا نیو نارمل بنے گا یہ کنٹریز ٹو کنٹریز ویری کرے گا، یہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرے گا، یہ انٹرسیکشن ٹو انٹرسیکشن ویری کرے گا، اس لیے یہ سمجھنا کہ سارا کچھ نیو نارمل ایک جیسا ہو جائے گا ایسا ضروری نہیں ہے نا۔ تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ نیو نارمل میں ہمارا اپروچ کیسا ہوگا۔ تو ہمارا اپروچ ظاہر سی بات ہے، ہمارا اپروچ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ہوگا، ہمارا اپروچ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ہوگا۔ اور اس سلسلے میں جو ہے ہمارے پاس واضح ہدایات موجود ہیں، ان ہدایات کو ہم فالو کریں گے۔ اگر ہم اس نیو نارمل کو کیٹیگرائز کریں تو ان 8 چیزوں میں نے آپ کو بیان کیے، ان میں سے کچھ ہمارے ڈومین سے باہر کیے، جیسے جیو پالیٹکس وغیرہ میں جو سیناریو بن رہا ہے، بدل رہا ہے، آپ جانتے ہیں انڈیا چائنا جو کچھ ہو رہا ہے، چائنا امریکہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو ایک نیا تصور اور آ رہا ہے جو نیا نارمل رہے گا وہ ڈیجیٹلائزیشن آف گلوبلائزیشن ہونے والا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا تصور ہے۔ ہارورڈ کے ایک سیمینار میں ایک سینئر پروفیسر نے اس کو پیش کیا تھا کہ جو ڈیجیٹلائزیشن آف گلوبلائزیشن ہو جائے گا، یعنی نیو نارمل میں لوگ باؤنڈریز تو پہلے ہی کٹ گئے تھے، اب وہ ڈیجیٹائز ہو جائے گی، رشتوں کے سلسلے میں، پلے کے سلسلے میں بھی، کھیلنے کے سلسلے میں بہت سارے ویسٹرن کنٹریز میں جو پلے گراؤنڈز کا تصور تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ نیو نارمل میں وہ پلے گراؤنڈ سمٹ کر کے ڈرائنگ رومز میں آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی بہت ساری اسٹڈیز ہیں، لیکن ان میں سے بہت ساری چیزیں اس سب کانٹیننٹل لیول پہ ہمارے لیے شاید اتنی زیادہ اہم نہ ہو، لیکن یہ بات درست ہے کہ کرونا وائرس کا نیو نارمل آج سے بالکل الگ ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم کو مینٹلی پریپیئر ہونا ہے اور اپنی نفسیات کو، اپنے سائیکولوجی کو اس کے اعتبار سے ڈھالنا ہے۔ خود تحریک اسلامی کے لیے نیو نارمل کیسا رہے گا، پوری ریزسٹنس موومنٹ کے لیے، پورے NGO ورک کے لیے، پورے وہ لوگ جو یعنی ٹاپ ٹو باٹم پہ کام کرتے ہیں، اور جو لوگ سمجھ لیجئے اجتماعی موومنٹس چلاتے ہیں، ان کے کیا آسپیکٹ رہیں گے، اس پر بھی لوگوں نے تحریک میں بھی اور آؤٹ آف تحریک بھی لوگ بات کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل اسپیکٹرم بھی کیسے بدلے گا خود سب کانٹیننٹل لیول پہ، اس پر بھی لوگ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ نیو نارمل بھی ہو سکتا ہے بہت لمبا نہ چل پائے، پبلک میموری بہت شارٹ ہوتی ہے۔ جب کرونا وائرس ایگزٹ ہو جائے گا، سب کچھ نارمل کی طرف آنے لگے گا، ہو سکتا ہے لوگ ویسے ہی ہو جائیں جیسے بہت پہلے تھے، ہمارے کاربن پروف لنک بھی ویسے ہی ہونے لگے جیسے کہ سمجھ لیجئے اب تک تھے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں لیونگ وتھ کرونا دا نیو نارمل کے سلسلے میں۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ اس میں نفع کا پہلو ہم سب کے لیے ہوگا۔ میں نے ابتدا میں 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ وہ آیتیں تھیں کہ بے شک، ان کا ترجمہ ہے سورہ فاطر کے 28 نمبر کی آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ بے شک انسانوں میں علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور دوسرا تھا کہ دوسری آیت تھی جو ایک بہت مشہور
آیت ہے کہ علم الانسان، انسان کو علم کا ہے جو نہیں جانتا ہے۔ اس نیو نارمل کا ایک آخری پہلو جس پر بات کر کے آپ سے بات ختم کروں گا وہ انفوڈیمک اور صحیح انفارمیشن کے تعلق سے۔ دیکھیے انفجار معلومات یا انفوڈیمک جو اب ہو گئی ہے، یعنی معلومات کلکس پہ ہے، اس میں مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز، 3 پہلو بہت ہیں، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز۔ نیو نارمل میں یہ سب اور تیزی سے بڑھیں گے۔ کل میرے ایک اسٹوڈنٹ کا مجھے فون آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ سر ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ یہ وائرس 10 ٹائمز اور لیدل ہو کے واپس آئے گا۔ اس کا کوئی سائنٹیفک جواز نہیں ہے۔ وائرس ایوالو ہوتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، لیکن وہ 10 ٹائم ہو جائیں گے، یہ ایک طریقے کی مس انفارمیشن ہے۔ بہت ساری کنسپریسی تھیوریز آپ نے سنی، پڑھی، خود ہمارے ویڈیوز جن ناظرین نے دیکھے ہوں گے انہوں نے بھی دیکھی ہوں گی، وہ سب کی سب جھوٹ ہے، غلط ہے، ان کا کوئی بیس نہیں ہے۔ تو اس طریقے پہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ نیو نارمل میں انفوڈیمک کا بھی بہت رول رہے گا۔ تو ہم کو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز تینوں کا تجزیہ کر کے صحیح چیز کو چھانٹ کر ماننا اور سمجھنا ہوگا۔ انفوڈیمک ٹرم جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ جب انفارمیشن اتنی ہو جائے کہ آپ صحیح فیصلہ لینے سے قاصر ہو جائے، اس کو آپ ایک انفوڈیمک سچویشن کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈس انفارمیشن ہے، لوگ اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے ایسی انفارمیشن پھیلا ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ تلبیس اطلاعات سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ ترجمہ جناب عرفان وحید صاحب نے مرحمت فرمایا ہے۔ تو تلبیس اطلاعات کے سلسلے میں بھی ہم کو بہت کوشش رہنا پڑے گا۔ تو مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، فیک نیوز ہے، یعنی پورے معلومات کا جو سیناریو نیو نارمل میں رہے گا وہ نیگیٹیوٹی کی طرف اگر ہے تو ہم کو اس کو پازیٹیو لینا ہوگا، اور کیسے لینا ہوگا یہ ایک نیو نارمل کا چیلنج رہے گا۔ تو یہ آخری بات تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پوری گفتگو میں جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے نافع بنائے، اور جو کچھ ایسی غلط باتیں ہیں جن سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے مستقبل میں، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم لوگوں نے ڈاکٹر محمد رضوان کو ابھی جو ہے وہ سماعت فرمایا۔ آپ لوگوں نے اس ہفتے واری پروگرام کو سنا، اس پر میں اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم ڈاکٹر محمد رضوان سے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ ان نئے حالات کا مقابلہ کر کے جو ہے اس سے ابھر سکیں اور اپنی زندگیوں کو سکون اور اطمینان سے جو ہے وہ جی سکیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے اور ان حالات کو جلد سے جلد نارمل کرے اور ہم لوگوں کو اس سے لڑنے کی جو ہے وہ توفیق دے۔